Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 7 खोलें। यूनिट नंबर 1 है, मौजू है कहानियाँ। तो तारुफ देखते हैं, कहानी का तारुफ देखते हैं। कहानी सीखने और सिखाने का नहायत दिलचस्प और उम्दा तरीका है। नहीं, अगर हमने किसी को कुछ सिखाना हो या सीखना हो तो कहानी की सूरत में हम बहुत आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में और दूसरी आसमानी किताबों में दूसरी कौमों के, पिछली कौमों के वाक़यात कहानी के अंदाज़ में बयान किए हैं। उनका मकसद ये है कि हम उनसे सबक हासिल करें। अगर इनाम व कराम के बारे में है तो हम उनसे ये सबक हासिल करें कि हम अल्लाह ताला की फर्माबरदारी करके उसके अहकामात को मान के उन इनामात के हक़दार बन सकते हैं। और अगर दूसरी कौमों की सज़ा के बारे में बताया जा रहा है या दूसरी कौमों को या गुजरी हुई कौमों की नाफरमानी का ज़िक्र है तो उसको बताने का मकसद ये है कि हम उससे इबरत हासिल करें और हम बुराई से बचे रहें। कहानियों की दो इक़साम होती हैं, एक हकीकी कहानियाँ होती हैं और एक फ़र्ज़ी। जो हकीकी कहानियाँ होती हैं वो सच्चा वाक़या या सही मालूमात या दुरुस्त मालूमात पर मबनी होती हैं। जो फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं वो तसव्वुराती होती हैं, ख़याली होती हैं, जैसे किसी भी वाक़े की। अब कहानी फ़र्ज़ी हो या हकीकी, उसकी बहुत सी किस्में होती हैं, जैसे तारीख़ी कहानियाँ होती हैं, साइंसी होती हैं, लोक कहानियाँ होती हैं। लोक कहानियाँ जैसे किसी इलाके की कहानियाँ जो एक से नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं, सीना ब सीना मुंतकिल होती हैं। से मुहिमाती कहानी, यानी किसी मुहिम का ज़िक्र किया जा रहा है जिसमें किसी चोर डाकू को पकड़ने का या चोटी सर करने का या किसी भी मुहिम के बारे में बताया जा रहा हो। मालूमाती कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें मालूमात हमें फ़राहम की जा रही हो। मंजूम कहानियाँ मंजूम होती हैं जो नज़म की शक्ल में लिखी जा रही होती, यानी होते तो वो अशार हैं लेकिन उनसे एक हमें एक सबक मिल रहा होता है, एक कहानी की सूरत में हमें मिल रहा होता है। देहमालाई कहानियाँ, यानी ऐसी कहानियाँ जिनका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे परियों की, जिन्नों की, देवों की कहानी। इस तरह से किस्से हैं, दास्तानें, हकायतें, ये भी बहुत सारी कहानियों की इक़साम है। अब कहानी जो लिखी जाती है उसमें बहुत सी तरह से लिखी जाती है। एक होता है रावी होता है यानी रवायत करने वाला, जो कहानी सुना रहा होता है लेकिन वो खुद सामने नहीं होता, बतौर किरदार सामने नहीं आता, बल्कि वो किसी और किरदार की कहानी हमें सुना रहा होता है, रवायत कर रहा होता है, बयान कर रहा होता है। फिर अपनी ज़ुबानी, यानी खुद हम अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, जैसे मैं एक बीज हूँ या मैं आसमान में उड़ती फिरती थी, इस तरह की कहानियाँ। फिर ज़ुबान मुसन्निफ़, यानी किसी मुसन्निफ़ ने लिखी हो, जैसे कहते हैं पुराने ज़माने की बात है बच्चों, तुमने बाज़ार तो देखे होंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए होते हैं। तो ये तो था कहानियों का तारुफ। अब सफ़ा नंबर 8 खोलें। उसमें अब कुरान पाक में जो कहानियाँ या किस्से दिए गए हैं उनमें से एक किस्सा सुलेमान है। हम उसको पढ़ते हैं। किस्सा सुलेमान। ऐ चूंटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोंद डाले यानी कुचल दे, अपने पाँव के नीचे दे दे और उनको खबर तक ना हो। एक नन्ही चींटी ने अपनी साथियों से कहा। ये मध्यम आवाज़ हज़रत सुलेमान ने सुनी और मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि हज़रत सुलेमान का ये मौजज़ा था। अल्लाह ताला ने उन पर करम किया था कि उनको परिंदों, जानवरों, कीड़ों की बोली अल्लाह ताला ने सिखाई थी। तो इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है कि उन्होंने चुंडी की बात सुन ली है और उसको रोंदने से बच गए। हज़रत सुलेमान अपने अज़ीम शान लश्कर के साथ वहाँ से गुज़र रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें नहायत वसी व अरीज़ बहुत बड़ी सल्तनत का बादशाह बनाया था, और न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों, जिन्नात और हवा तक को उनका ताबे कर दिया था। ताबे फरमाबरदार। अल्लाह ने उन्हें इतनी अजीम सल्तनत बख्शने के साथ हिकमत और गैर मामूली क़ुव्वत फ़ैसला भी अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के बेटे थे और 992 कबल मसीह में पैदा हुए। कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 992 साल पहले।
وہ حضرت داؤد کے بعد تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف مارکے پیش آئے۔ مارکہ لڑائی کو بولا جاتا ہے، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ مستحکم، مضبوط۔ حضرت سلیمان کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ہیکل سلیمانی محل ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان نے ناراضگی سے دریافت کیا، پوچھا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ معقول، ٹھوس وجہ۔ صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی: میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے۔ گمراہ یعنی سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا۔ پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی، ان سے پوچھا کہ اس خط کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی۔ دانا عقل مند کو کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت سلیمان کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں۔ جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے۔ یوں ایک وفد ہوتا ہے جو لوگ لے کے جا رہے ہیں سامان، بیش قیمت، بہت زیادہ قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے۔ حرص لالچ کو بولتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ برخاست یعنی ختم ہونا، محفل ختم ہونا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ میں پلک جھپکتے میں یعنی ایک دم سے اچانک جتنی دیر میں ہم پلک جھپکتے ہیں اتنی ہی دیر میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی: یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی۔ ہم نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اطاعت فرمانبرداری۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا۔
ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ صفحہ نمبر 10 پہ آئیں۔ اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہ آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پانچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں، گیلے ہو جائیں۔ حضرت سلیمان نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے۔ وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے، اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا، انہیں بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ حضرت سلیمان کا آخری وقت آ گیا۔ آپ کا آخری وقت آ گیا۔ آپ اپنے عصا لاٹھی کو بولا جاتا ہے، آپ اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ آپ کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ رہا تھا۔ ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس سبق کی مشق حل کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 ہے۔ سب سے پہلے ہے ذخیرہ الفاظ۔ ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے روندنا۔ روندنا کا معنی ہوتا ہے کچلنا۔ وسیع و عریض، بہت بڑی۔ تابع کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار۔ قوت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ حرص، لالچ۔ برخاست، محفل ختم کرنا۔ نگرانی، دیکھ بھال۔ گلشن کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ معمور کہتے ہیں مقرر کرنے کو، معمور مقرر کرنا۔ عصا لاٹھی، دریافت پوچھنا۔ آگے سوالات دیے ہوئے ہیں، ان سوالوں کے جواب آپ کو جوابی کاپی پر مہیا کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہاں سے دیکھ کے ان سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اور ان کو یاد کر لینا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 دیکھیں، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد، الٹ، یہ بھی آپ کو جوابی کاپی پر دیے جا رہے ہیں، وہاں سے دیکھ کے آپ لکھیں گے۔ جیسے شب کا الٹ کیا ہوگا؟ صبح۔ سمجھدار، بے وقوف۔ معقول، نامعقول۔ دانائی، بے وقوفی۔ بیش قیمت، کم قیمت۔ حاضر، غائب۔ مکمل، نامکمل۔ آغاز، اختتام۔ جنگ، امن۔ ملکہ، بادشاہ۔ سوال نمبر 4 ہے، واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنائیں۔ کچھ واحد دیے گئے ان کی جمع بنانی ہے اور کچھ جمع دیے گئے ان کے واحد بنانے ہیں۔ طریقہ کی جمع کیا ہوگی؟ طریقے۔ انہار کی واحد کیا ہوگا؟ نہر۔ انہار، نہر۔ تحائف، تحفہ۔ مشکل واحد ہے تو اس کی جمع ہوگی مشکلات یا مشکلیں۔ اشارہ واحد ہے تو اشارے۔ نعمت واحد ہے، اس کی جمع ہوگی نعمتیں۔ مارکے جمع ہے تو اس کی واحد ہوگی مارکہ۔ خطوط واحد ہے، اس کی جمع ہوگی خطوط جمع ہے، اس کا واحد ہوگا خط۔ مخلوقات جمع ہے، اس کا واحد ہے مخلوق۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، قصہ سلیمان پڑھ کر اس میں سے صفت اور موصوف چن کر لکھیے۔ صفت، خوبی، اور موصوف جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ سے ننھی، چونٹی۔ آواز، خوبصورت آواز۔ عظیم الشان، عظیم الشان محل ہو سکتا ہے، شہر ہو سکتا ہے، سلطنت ہو سکتی ہے، سلطنت، بہت بڑی سلطنت۔ غیر معمولی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، غیر معمولی علم ہو سکتا ہے۔ آگے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ شکر، تخت، گفتگو، دعوت، مال و دولت، تبدیلی، سجدہ۔ ان الفاظ کے جملے آپ لوگوں نے بنانے ہیں، یہ بھی آپ کو جوابی کاپی میں دیے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ کر یا پھر خود بھی بنا سکتے ہیں۔ اپنے جملے بنانے ہیں اور اس مکمل مشق کو آپ لوگوں نے یاد بھی کر لینا ہے۔